रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? जी भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मैं कॉल करा था शेख आपको 1 घंटा पहले, आपसे सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फसीह। फसीह जी, बोलिए। जी शेख। मैं असल में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ये सारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही है, फरमाइए। अच्छा 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 जी। तो वही शेख, आपसे सवाल वो था कि आपका वीडियो देखा था मैं यूट्यूब पे जी, आप जिसमें बता रहे थे कि मियाँ भी एक दूसरे की शर्मगाह को चूम सकते हैं। हाँ, उसमें मुमानियत की कोई दलील नहीं है। चूमना जिस्म का हिस्सा है वो, और उस जिस्म के हिस्से को तकबील फ़र्ज के उन्वान से सऊदी अरब के बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने इस पर फतवा दिया है कि ये जायज़ है, और हुर्मत की कोई दलील नहीं है। हुर्मत चूँकि आपको जिस चीज़ से इस्लाम में मना किया गया है वो है पिछली शर्मगाह से जिमा करना, पिछली शर्मगाह से लज्जत हासिल करना, उसमें दुखूल करना। आप जो मुमानियत है वो हैज़ के दिनों में और निफास के दिनों में औरत से हमबिस्तरी करने की मुमानियत है। इसकी मुमानियत नहीं है कि मर्द और औरत एक दूसरे की शर्मगाह को बोसो किनार करें। अगर मानियत नहीं है तो शायद फिर दलील भी तो पेश नहीं है ना आपको। दलील तो आपको पेश करनी चाहिए ना, जो ये कहें कि ये हराम है। अगर ये हराम होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन में तमाम बातें वाज़ेह कर दी हैं। तो अगर ये हराम होता तो जो नबी ये फरमा रहा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, तो आपको हैज़ की हालत में औरत से मुबाशरत करना या दूर रहने का हुक्म दिया है। अब उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा उलमा का इख्तिलाफ फिर क्यों है शेख इसमें? उलमा का इख्तिलाफ, उनका इख्तिलाफ है इस चीज़ पर। बहरहाल उलमा की अपनी तौजीहात हो सकती हैं, आपको भी इख्तिलाफ का हक़ हासिल है, लेकिन अगर आप उनसे किसी से भी पूछें कि इसकी हुर्मत की क्या दलील है तो वो आपको शायद बता दें। आपने किसी से पूछा मैंने इससे पहले आपका क्यों, तो मैंने अभी तक कुछ मतलब इस तरह के ख्यालात आए भी नहीं थे, लेकिन एक वीडियो सडन उसमें आपका कुछ आया था जिसपे लिखा हुआ था टाइटल, तो मैं देखा, तो फिर उसके बाद मैंने कॉल किया था, तो मैंने यही सवाल किया कि भाई ऐसा मैंने देखा वीडियो और उसमें बाज़ाब्ता फतवा बता रहे और सऊदी के कबीर उलमा का ये फतवा बता रहे, तो इस सूरत में क्या है, तो वो बता रहे कि वो फतवा है तो दलील तो कुछ है नहीं। तो शेख फिर आप क्या पेश कर सूरत में आप क्या बोले थे? वो बोले कि भाई जो जिस रास्ते से पेशाब और पैखाना इलाजत निकलती है तो उस चीज को आप कैसा मुंह में ले सकते हैं? ये जानवरों का जो है सो अमल है उनके बता रहे थे। बहरहाल देखिए, किसी भी अमल को जानवरों का अमल कह देना, जानवर तो खाना भी खाते हैं, हम खाना छोड़ दें कि जानवर खाता है? जानवर मियाँ बीवी की तरीके से नहीं, लेकिन आप आपके वीडियो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताए कि आपके कपड़े पे मनी लगी थी तो आयशा ने खुजरात, वो हदीस है। जी बिल्कुल। आपने आपके अज़वाज आयशा के साथ जो है सो ये हमाम में जो है सो नहाए, उसकी भी दलील हदीस यानी ये वाज़े बिल्कुल है ना जी। लेकिन ये चीज आप जो बता रहे हैं कि मतलब शर्मगाह को चूमने के ताल्लुक से या चाटने के ताल्लुक से, ये तो कोई दलील ही पेश नहीं है ना कहीं पे भी, और आप उसकी मना के ताल्लुक से बोले तो ये बात मतलब समझ नहीं आई। नहीं, ये तो बात आपको देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये ममनू है, ममानियत है इसकी, तो इस्लाम ने जो हुदूद कायम की हैं उसकी ममानियत कुरान और हदीस में मौजूद है। इसकी ममानियत की क्या दलील है? इसमें तो सिर्फ ये मंतिक हो गई ना, ये आपकी मंतिक हो गई, ये आपकी, देखिए ये आपकी मंतिक हो गई, क्योंकि वहाँ से पेशाब निकलता है, वहाँ से पखाना निकलता है, वहाँ से ये चीज़ निकलती है, वहाँ से वो निकलती है, वहाँ से हम और आप भी तो निकले हैं।
میں بات یہ ہے شیخ کہ دراصل ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ تو بنا ایسی غلیظ چیز ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. اور میں نے کہا بھیا وہ تمہاری ہماری اماؤں کے جسم ہیں، وہ ہم وہیں سے نکل کر آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کسی چیز، دیکھیے اگر کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہوں تو اس میں آپ فورس آپ کو کوئی نہیں کر رہا کہ آپ یہ کریں. دراصل اس میں کیا ہوگا تھا شاید بحث ہوگی تھی. میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. تو جو غیر مخلد ہے، جو مطلب جو اہل حدیث نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یہی بات کو لے کے جو ہے سو مطلب ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ کبھی آپ لوگ اس میں اتنا مطلب بدترین جو ہے سو عمل ہوتا ہے، آپ لوگ اتنے مطلب غلیظ لوگ ہیں. وہ بدترین کی کیا ان سے پوچھا جائے کہ یہ بدترین ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے. ہم آپ کو ٹھیک ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بدترین ہے، لیکن بدترین آپ کے کہنے سے کیا بدترین ہو جائے گا؟ وہ کہہ رہے شیخ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب منہ میں لیتے ہیں تو آپ کی منی بھی یہ ہوتی ہے، تو آپ تو بولتے ہیں کہ منی بھی پاک ہے، تو کیا منی بھی کھائیں گے پینے کیا مطلب؟ نہیں، کھانے پینے کا کون آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ منی کو نوش فرمائیں، منی کو کھائیں اور منی سے آپ غذا حاصل کریں. یہ تو یہ نہیں کہہ رہے. بول رہا ہے کہ بھائی آپ پہلے بات وہیں سے نکلی کہ پاک ہے نا پاک ہے. اب ہم علماء کے پاس تو پاک ہے نا جی. تو اب جب پاک ہے تو پھر اس کو کھا کیوں نہیں سکتے؟ تو ورنہ پھر اس کی ممانعت کا ہے، منع کا ہے، یہ بتاؤ پھر. صحیح بات ہے. اس کا وہ اصل میں ایک آدمی جب اعتراض کرتا ہے نا اور اس کی عقل ماری جاتی ہے، ہر پاک چیز کیا کھائی جاتی ہے؟ مطلب یہ فون ہے میرے سامنے ہاتھوں میں ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جی جی پاک ہے. میں کھا لوں گا اس کو کیا؟ احمقی کو لوگ کہیں گے کہ یہ فون کوئی کھانے کی چیز، کارپیٹ ہے، کارپیٹ کھاتا ہے کوئی؟ تو پھر اب وہ بول رہا ہے اب تو شیخ پھر یہ چیز کس طرح سے پھر آپ جو بول رہے ہو جی کہ منہ میں لے سکتے ہیں، تو پھر اس وقت جب منی نکلتی تو پھر وہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ مطلب آپ اس کو صاف کر لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ صاف کر لیں. آپ کے کپڑے پر منی لگ جاتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی نہیں اب اگر کوئی اب منی تو پاک ہے تو مطلب اب کھانے سے تو وہ منع ہے. کوئی اگر نوش اگر کسی کے منہ میں چل جاتی ہے تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ مطلب آپ کو پتا ہی ہے جب کہ بھئی وہاں سے وہ گندگی نکلتی ہے تو پھر آپ اس کو منہ میں لینا ہی کیوں؟ یہ سوال. دیکھیں آپ اگر چاہیں تو نہ لیں، لیکن آپ کی پسند ناپسند کو ہم کسی دوسرے پر کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ مطلب مجھے پسند نہیں ہے تو ممکن ہے وہ عمل جو مجھے پسند نہیں ہے وہ آپ کو پسند ہو. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھانا پسند نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے شہد کو کہا کہ یہ میرے لیے آپ کیا قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہو گئی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ تو یہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ ضرور تو اس کی بے شک پسند ناپسند ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ چیز پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ بھائی منی پاک ہے لیکن اس کو منہ میں نہیں لیا جا سکتا. منی پاک ہے، اگر آپ اس کو منہ میں لیتے ہیں تو آپ کس زاویے سے مطلب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے. آپ دیکھیں یہ ایک آدمی نے کل بھی مجھے میسج کیا، اس نے کہا کہ میں جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوں تو اس کے سینے سے دودھ بعض مرتبہ آتا ہے، بعض مرتبہ پانی آتا ہے. تو ایسی صورت میں ارے بھائی تو آپ کیا اس کے دودھ سے یا اس کے پانی سے کوئی حرمت کی دلیل ہو کہ بھئی نہیں آپ ایسا نہ کریں؟ تو واضح اس پہ تو اختلاف نہیں، لیکن اختلاف دیکھیے اس میں بھی اسی زاویے کو اگر آپ لیں گے تو کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے نا. آپ نے وہ تو قبول کر لیا، آپ نے وہ تو قبول کر لیا. آپ حالانکہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ دیکھیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دودھ جو ہے محترم وہ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، وہ تو بچے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ اس کی حق تلفی کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک چیز کو ہم قبول کر چکے ہیں، ہم سب اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ہر کوئی نہیں مطلب ہاں اس میں نہیں، جن لوگوں نے اس کو لیا ہے،
جن لوگوں نے دودھ پینے کو یا دودھ کے قطرے منہ میں لانے کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی شیخ النمیری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہونٹ پر یا آپ کے منہ میں اگر وہ لگ جاتی ہے منی لگ جاتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا تو مطلب کس کا ہے شیخ؟ شیخ النمیری. اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو تھوک ہے, تھوک کے مضر اثرات زیادہ ہیں بنسبت منی کے. اب تھوک پر جراثیم وغیرہ نہیں ہوتے شیخ؟ جراثیم تھوک میں زیادہ ہوتے ہیں اور تھوک بنسبت منی کے. ہاں تھوک میں دیکھیے تھوک کو کسی نے بھی منع نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جس جگہ سے آپ پیا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک اسی جگہ رکھ کر پیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, اس میں نکتہ چینی کر کے تو پھر منی مطلب کھا بھی سکتے ہیں؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا نا کہ آپ کو منی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے, یہ کوئی غذا نہیں ہے, یہ کوئی غذا نہیں ہے. آپ یہ کوئی غذا ہے کیا؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ فون ہے, ہاں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو وہ غذا نہیں ہے, وہ غذا نہیں ہے. آپ فون کھانے سے یا کارپیٹ کھانے سے یا کپڑے کھانے سے, میں اب یہ بولنا چاہوں گا اگر کسی کے منہ میں چل جاتی ہے تو مطلب کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ النمیری یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ غذا تو نہ سمجھیں نا اس کو, وہ غذا نہیں ہے, وہ تو اس لیے آپ جب جو میں آپ کے یوٹیوب پہ میں جو سن رہا تھا اور نیچے کامنٹ وغیرہ پڑھ رہا تھا جی, کامنٹ سے میں نے کئی سارے پڑھے, تو اب وہ خیر اس میں ہر دو قسم کے لوگ ہیں, کوئی اس کے تو اس میں یہی چیز پڑھا تھا کہ وہ لکھ رہے تھے کہ بھائی جب جو اس کے قائل ہے جو کرنے کے قائل ہے تو پھر وہ اس کے بھی قائل ہوں گے کہ بھائی منی منہ میں جائے یا پیٹ میں جائے تو ان کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اب اس میں دیکھیے شیخ نمیری نے کہا کہ اس میں اگر آپ کے ہونٹوں پر لگ جاتی ہے یا آپ کے جسم پر لگ جاتی ہے, لگتی ہے یا نہیں لگتی جسم پر. اچھا ایک سوال اس سے اب یہ ہوتا شیخ کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ شرمگاہ سے یا مرد عورت ہو اس کی نکاح میاں بیوی کے جو بھی دونوں میں سے کسی کے بھی اس میں سے پانی نکل رہا ہے, جی ایک تو ہوتی ہے منی اور ایک تو ہوتی ہے مزی. جی جی, اگر مزی اگر نکلتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہے, مطلب دونوں میں پھر الگ ہے نا؟ بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے. تو اسی لیے اگر آپ بچ جائیں فبیہا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس پہ آپ یہ کہیں کہ یہ حرمت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ضروری. بچ جائیں سے مراد کیا ہے پھر, مطلب ایک تو چیز ہوتی ہے یا تو کر سکتے یا تو نہیں کر سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ کر بھی سکتے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اوجھڑی کا گوشت ہے, اوجھڑی کا گوشت کھا سکتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہیں آپ ہی شاید اوجھڑی کا گوشت نہ کھاتے ہو, مجھے پسند نہیں ہے. بھائی آپ کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ کھائیں نہ کھائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن مجھے پسند ہے, میں اوجھڑی کا گوشت کھاتا ہوں. تو کسی کے پسند ناپسند سے اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ جائز نہیں ہے. جائز اور ناجائز کے لیے دلیل مطلوب ہے, اور دلیل کے لیے قرآن اور حدیث میں معانیت ہے کہ حیض میں اور نفاس میں اور عورت کی شرمگاہ جو پچھلی شرمگاہ ہے اس کے علاوہ پوری عورت کا جسم آپ کے لیے پاک ہے. مرد کے لیے اس کا جسم پاک ہے, عورت کے لیے اس کا جسم پاک ہے. پچھلی شرمگاہ کے تعلق سے واضح حدیث تو نہیں ہے نا شیخ؟ بہرحال اہل علم کا اس میں اجماع ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اہل علم کا اس میں اجماع ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ بہتر ہے بچ جائیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واضح دلیل اس سلسلے میں نہیں ہے, لیکن متفقہ طور پر تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اس سے بچ جائیں. نہیں کیوں, تو اب یہ بات جب میں جو ان سے جب مری تھی اور وہ جو بھی بات کرنے والے ایسے نہیں کہ مطلب بالکل
شاید اس قسم کے لوگ ہیں، مطلب علم رکھتے ہیں وہ لوگ. ہاں نا، تو یہ آپ دیکھیے یہ جو ٹاپک آپ نے بتایا ہے، یہ اس ٹاپک پر خاصی ویڈیوز بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس صورت میں کیا جواب، اس صورت میں ہم پھر کیا جواب ان کو دیں؟ مطلب بہرحال اس صورت میں یہی جواب دیا جائے کہ اجماع امت اس بات پر ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں. اس میں اجماع نہیں ہے، شرمگاہ کے بوسے پر اجماع نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد صالح العثیمین تو وہ جسم ہے، وہ جسم کا حصہ ہے. آپ اگر مطلب اجماع کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کرنے پہ یا نہیں کرنے پہ کہہ رہے ہیں؟ نہ پچھلی شرمگاہ میں کرنے سے نہ کرنے کا اجماع ہے کہ اس پہ نہ کیا جائے. تو دلیل کیا ہے شیخ اس کی؟ اجماع ہے. کچھ احادیث ہیں اور بعض اہل علم نے ان احادیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال آپ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. نہیں شیخ، بات اب نکلی ہے تو یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں، خیر وہ تو بات آپ نے بتا دیا کہ وہ جملے کے تعلق سے تو خیر اب وہ حدیث پیش نہیں کر رہے ہیں. بات اصل یہ ہوئی شیخ کہ میں جب ایک قسم سے ڈبیٹی چل رہی تھی ان کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، تو میں اس چیز میں یہ کہا، یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی دلیل جو ہے سو کوئی مطلب میں دلیل دے نہیں سک رہا تھا واضح، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ممانعت کی دلیل کہاں ہے بتاؤ، جی ہے نا، تو میں دے نہیں سک رہا تھا. تو انہوں نے پھر یہی سوال کیا تھا کہ پھر پیچھے پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر اس کی دلیل کیا ہے وہ بتاؤ. اب تو پھر وہ دلیل کیا بتائیں گے پھر؟ اب صحیح بات یہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے اچھی لگی تو آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے. اور وہ انہوں نے یہی چیز جب بات ہوئی تھی ان سے، مطلب وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی ایک آپ ہی نے جو ہے سو آپ کے اس پہ آپ نے بتایا تھا کہ جب عورت کیا کہتے ہیں حائض ہوتی ہے تو اس وقت جمع کرنا ہے، جی ٹھیک ہے، اور عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا بھی. تو وہ سوال کر رہا ہے کہ جمع سے مراد مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جمع نہیں کرنا، یہ ہے کیا؟ نہیں میں نہیں سمجھا. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی پچھلی شرمگاہ میں جو ہے سو آپ مطلب دخول تو کریں گے، ٹھیک ہے، جی دخول کر کے آپ اس سے لذت حاصل کریں گے لیکن آپ اس میں جمع نہیں کریں گے. جی تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ بہرحال اس میں آدمی دیکھیے جو انہوں نے کہا ہے وہ درست ہے کہ اس کی کوئی ایسی سچ اس میں تو دلیل ہے کہ خاموشی ہے. اور یہاں امت کا اجماع ہے کہ اس فعل کو قوم لوط کا فعل قرار دیا ہے، تو قوم لوط کی جو فعل ہے اس فعل سے آدمی بچ جائے. ہاں یہ بات ہے. تو یہ قوم لوط کے تعلق سے جو ہے سو آپ جو کہہ رہے تھے شیخ، لیکن وہ تو تھا مرد اور مرد کے بیچ دو، مطلب راستہ وہی تھا. علماء نے جو لکھا ہے اس سلسلے میں تو وہی طریقہ. وہ منع اس واسطے کیا گیا تھا کہ مطلب کہ اگر مرد اور عورت کریں گے تو بچے کس طرح سے پیدا ہوں گے. جی اگر آپ کیا کہتے ہیں میڈیکل کہہ لو یا پھر تو سائنٹیفکلی کہہ لو کہ اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مطلب کہ امت پھر اگر اسی سے لذت لے گی تو پھر بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہی چیز ہے نا، مطلب جہاں تک میں سوچ رہا ہوں یا پھر آپ کی کیا سوچ ہے اس تعلق سے؟ صحیح بات، اس منع کیا گیا نا. ہاں بات تو یہی لگتی ہے کہ اس سے جنریشن اس کا نکاح کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. اچھا تو پھر اگر تو اس صورتحال میں جیسا کہ اگر یہی جیسا کہ اس نے بتایا مجھے کہ بھئی آپ پھر لذت تو پوری لوگے پھر لیکن جمع نہیں کرو گے، جمع تو آپ سامنے کرو گے تو پھر جائز ہو جائے گا پھر تو. بہرحال جو دیکھیے وہ صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے حائضہ سے جمع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن کے درجے میں یا صحیح کے درجے میں رکھا ہے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ قوم لوط کا جو عمل ہے، کیونکہ حدیث میں
اس کی وعید آئی ہے، تو اس لیے اس سے بچا جائے. اس میں تو شیخ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی قوم لوط میں تو مرد کا تھا. ہاں، قوم لوط مرد کا تھا. مرد کا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح مرد کہہ رہے عورت کا نہیں تھا. وہ ہیں. بہرحال یہ حدیث بھائی یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث بھی آپ جو جامع کی بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ علماء نے اسے حسن قرار دیا، جی مطلب کلام ہے نہیں. اب دیکھیے بہت ساری جو چیزیں صحت کے اعتبار سے اور ان کا معنی اور مفہوم صحیح ہوتا ہے، اس کو علماء. آپ ایک چیز بتائیں، آپ ماشاءاللہ سے مطلب آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، آپ مطلب یہ پہلے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ایسے موضوع پہ جو ہے سو آپ اٹھے ہیں کہ مطلب بالکل کوئی علماء بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے جی. لیکن آپ لوگوں میں ایک یہ چیز مطلب لا رہے ہیں کہ بھائی کیوں تو ہے نا شک کہ مطلب اپنے تقریباً لوگ مطلب بالکل اس چیز سے واضح ہیں، مطلب واقف نہیں ہیں کئی لوگ. تو خیر آپ کام کریں. میں تو سنا کوئی میں تو پڑھا ہوں آپ کے چینل میں سے کئی لوگ آپ کو بہت برا بلا بھی کہہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ہمارے تو جب سے دعوت کی فیلڈ میں تھوڑا بہت کام شروع کیا تھا، پہلے ہی دن سے پتھر آنے شروع ہو گئے تھے. تو شیخ آپ مطلب آپ عالم ہیں یا پھر آپ کیا ہے؟ مطلب میں تو طالب علم ہوں اور میں گزشتہ 25-30 سال سے اللہ کا شکر ہے علماء سے سیکھ رہا ہوں. اس کا جواب کیا ہے پھر؟ بہرحال علماء نے ہمارے یہاں اسلاف نے دیکھیے اسلاف نے جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کری ہے اس سے یہی اخذ کیا ہے کہ یہ گندگی کی جگہ ہے. حدیث واضح یہ نہیں کر رہی ہے کہ بھئی حدیث میں تو یہ الفاظ اگر اس کا آپ متن دیکھیں گے تو جمع ہے. جی. حدیث کا اگر آپ متن دیکھیں گے تو متن میں الفاظ آ رہے ہیں کہ اب جمع مت کرو. جی ٹھیک ہے، جمع نہیں کریں گے. اب وہی سوال حیض کے تعلق سے جو ہوتا ہے. بہرحال آپ اگر مطمئن ہیں اس سے تو آپ کی مرضی، آپ کریں. نہیں آپ کا کیا ہے؟ آپ بھی تو نہیں میں درست نہیں، میں شخصی طور پر اسے درست نہیں سمجھتا. میں شخصی طور پر چونکہ یہ حدیث موجود ہے اور شخصی طور پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ اندر دخول بھی نہیں کرو گے، مطلب لذت نہیں حاصل کرو گے. نہیں، یہ دخول بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کو میری ذاتی رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے. تو پھر علماء تو پھر آپ یہ کریں گے تو کوئی بھی علماء اس کے یہی نہیں ہے کہ مطلب ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں دوبارہ پھر آپ وقت لیجئے، وقت لے کے، کیوں تو آپ خود جانتے ہوئے کبیر علماء یا پھر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ معلوم کریے یہ چیز کہ دخول کر کے اس سے لذت حاصل کر سکتے لیکن جمع کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس چیز میں. مطلب خیر آپ نے تو آپ کی رائے پیش کر دی، اللہ جزاک خیر دے آپ کو. آمین. تو علماء کا جو ہے سو کیا اس پہ خلیفے مطلب علماء متفق ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اس پہ شیخ آپ نے تو شروع میں کہا کہ خاموشی ہے اس چیز پہ، آپ نے کہا کہ نہیں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. نہیں میں نے دیکھیے آپ نے یہ کہا تھا میں نے یہ کہا کہ ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ کوئی حدیث تو صحت کے اعتبار سے کوئی صحت کے اعتبار سے جو صحیح حدیثیں ہیں اس ضمن میں اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے. لیکن علماء آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کس بات پر متفق ہیں، تو میں نے تو شروع میں ہی آپ سے کہا کہ علماء کا اجماع ہے کہ اس عمل سے بچا جائے، یہ عمل درست نہیں ہے. یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں آپ سے. تو اس لیے آپ بھی جو ہے سو آپ کا موقف وہی ہے. میرا موقف یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے مطمئن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کروں تو فبھی ہاں، بہت اچھی بات ہے. آپ کا موقف ہے، آپ جانیں. وہی مطلب نہیں میرا موقف یہی ہے کہ میں جو آگے جو بحث جس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے تعلق سے جو ہے سو یہ کرنا تھا. تو نہیں مطلب تو پھر اس کی جگہ وہ صحیح ہے. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب آپ وہ اصل بات یہ ہے، سیدھی سی بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ حدیث کو توڑ مروڑ کے بتاتے ہو ہر بار. آپ کو جو چیز حدیث سے ہوتی ہے آپ وہ چیز لے لیتے ہو، آپ کو جو چیز نہیں ہوتی وہ نہیں مطلب لیتے ہو. اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بہرحال ہمارے موقف سے ان کو اختلاف کا حق حاصل ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ دبر اللہ تعالیٰ نے جمع کے لیے نہیں بنائی، تو دبر میں جمع کرنا، دخول کرنا
یہ ہم تو بات یہی ہے کہ جماع کی حدیث ہے، دخول کی حدیث کہاں ہے؟ بھائی جب داخل ہوگا تبھی تو جماع ہوگا، داخل ہوگا تبھی تو جماع ہوگا. ہاں تو شیخ یہ تو موانعت تو نہیں ہے نا اس میں کہ بھئی آپ دخولی مت کرو. بات مطلب واضح طور پہ جو سو آپ کو جیسا کہ آپ نے یہی بتایا کہ شرمگاہ چومنے اور چاٹنے کی جو سو ممانعت کی تو حدیث بتاؤ. صحیح ہے. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی حرمت کی، کوئی صحیح دلیل میرے پاس علم میں موجود اس وقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ حدیث دبر کے بارے میں کہ یہ جی. تو وہ تو میں آپ کو شروع سے ہی تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ جزائے خیر کو اگر آپ کوشش کر کے معلوم کر کے بتا سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اگر مجھے کوئی تحقیقی مقالہ اس ضمن میں ملا تو ضرور میں چینل پر اپنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو 2 دن بات کروں یا جمعے تک کال کروں؟ نہیں، کال مجھے بہت سارے، میری طبیعت بھی بلکہ آج مناسب تو آپ نے فون کر لیا تو میں اللہ جزائے خیر دے. میں آپ کا بہت وقت لے لیا. دراصل میں وہ سوچا تھا آپ جو بتائے ویڈیو پہ نمبر دیے تھے کہ واٹس ایپ، لیکن ابھی آپ دیکھو یہ جو میں بتا رہا یہ مطلب اتنا شاید نہیں ہو سکتا تھا. میں آپ کو بھیج دیتا تو آپ شاید میرے کو یہ لنک ہی بھیج دیتے یوٹیوب آپ کی کوئی ویڈیو کی، بھائی یہ سن لو، اس پہ دیکھ لو. صحیح ہے. تو بہرحال اتنی تفصیل سے میں بات بھی نہیں کرتا. صحیح بات نہیں ہوتی تھی اور آگے وہ اس لیے میں نے جو سو کال کر لیا. تو اب یہی بات ہوگی شیخ کہ اب ہم اہل حدیث جو سو مطلب اب آگے اگر جو غیر اہل حدیث ہے اس کے تعلق سے اس چیز میں نہ ہی بات کرے تو بہتر ہے. بہرحال خاموشی اختیار کر لیں ہم. صحیح بات ہے، جو آپ مناسب سمجھیں وہ اختیار کریں، جہاں آپ کو بولنا ہے. کیوں تو شیخ ابھی دیکھو نہ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ، آپ اہل حدیث ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا تھا مطلب میں آپ سے دلیل پوچھ رہا ہوں یا جو بھی بحث کر رہا ہوں، لیکن میں مطمئن مطلب اس طرح سے نہیں، میں خود ہی نہیں ہوں تو بھی جو چیز ہے. کوئی بات نہیں، کیا مطمئن ہو؟ کوئی بات نہیں. آپ کو مطمئن کرنا یہ کام نہیں ہے. مطمئن تو آپ حنفیوں کو سورہ فاتحہ قرات کرنے کے بارے میں مطمئن نہیں کر پاتے. صحیح حدیثیں موجود ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں مطمئن نہیں ہوں. کوئی بات نہیں، آپ مطمئن نہ ہوں. وہ لوگ شیخ کیا ہے بول تو اب وہ لوگ توحید پہ بات نہیں کرتے، رفدین پہ بات نہیں کرتے، مطلب اس پہ بات نہیں کرتے، عقیدے پہ. اب وہ جو بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیز پکڑ لیتے ہیں مطلب اس پہ جو سو جس پہ یہ نہیں. تو اب ایسے اگر سوالات کرے تو پھر ہم سیدھا یہی بولتے ہیں کہ بھائی ان کو کہ خاموشی رہنا بہتر ہے ہمارے لیے. بہرحال جو آپ مناسب سمجھیں، خاموش رہنا مناسب سمجھتے ہیں، خاموش رہیں. اگر ہم ڈیبیٹ کریں تو پھر مطلب نہیں، یہ ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے نا. یہ ڈیبیٹ کا کیوں آپ اس کو ڈیبیٹ کا، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کا آپ شرمگاہ کو چومنا اور چاٹنے کے چکر میں ہی آپ ڈیبیٹ کر دیں. نہیں شیخ، ہم وہ آپ سے اسی تعلق سے تو آ رہے ہیں. پھر آپ وہ نہ توحید پہ بات کریں نہ عقیدے پہ بات کر رہے ہیں. وہ تو سیدھا سیدھا بول رہے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں جو سو یہ دیکھو آپ یوٹیوب چینل پہ یہ سب بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ چھوڑ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ چاٹو یہ چومو. تو پھر اب اس پہ جب بات نکلیں گے تو پھر ہم کیا حدیثیں پیش کریں گے ہم؟ کوئی بات نہیں، کچھ نہ پیش کریں. آپ نے دیکھیے میں نے جو پیش کیا ہے وہ آپ کو حق حاصل ہے اختلاف کا. آپ نہ اس کو ریجیکٹ کر دیں، قبول نہ کریں، سب کیا بات ہے، فائن. نہیں، اس لیے میں نے آپ سے وہ کہا کہ آپ دیکھیں وہ بھی اس تعلق سے معلوم کریں. میں آپ کو 2 یا 3 دن بعد پھر جو ہے سو پوچھتا ہوں اس تعلق سے، اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو پھر انشاءاللہ. چلے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.